आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 4 ए। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। कुरान समझना आसान है, ये बात हमें कुरान में अल्लाह ताला ने बताई। कैसे? इन अल्फाज के साथ, वलक़द यस्सरनल कुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सूरतुल कमर की आयत है कि और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को नसीहत के लिए, याद करने के लिए। तो क्या कोई है जो इससे सबक हासिल करे? आज का जो सबक है उसमें इंशाल्लाह हम सूरत फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे। ग्रामर में मुज़क्कर और मुअन्नस के अल्फाज और उनकी जमा सीखेंगे इंशाल्लाह। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। आज के सबक में हमने सिर्फ 11 नए लफ्ज सीखने हैं, सिर्फ 11। लेकिन कुरान में ये सिर्फ 11 अल्फाज जो आज हम सीखेंगे वो 3298 दफा आए हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह आज के सबक के आखिर तक हम कुल 44 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान में 15,387 दफा आए हैं। ये याद रखिए, अपने नोटिस में रखिए कि ये जो 44 लिखे होते हैं इसका मतलब होता है सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 4 के खत्म होने तक आप कितने लफ्ज सीख लेते हैं? 44, जो कुरान में 15,000 से ज्यादा दफा आते हैं। तो इस तरह आप देखिए कि बैटरी इंशाल्लाह ज्यादा हमारी हो रही है वोकेबलरी की। ये आपकी स्लाइड है साथ होमवर्क की, इनको करना नहीं भूलना। ये रिमाइंडर आपको इंशाल्लाह क्लास के आखिर पे भी देंगे। पिछला जो सबक था हमारा उसका थोड़ा सा हम एक रिवीजन कर लेते हैं कुरान वाले पार्ट की, कि हमने सबक नंबर 3 में क्या सीखा था कुरान के हिस्से में। और ये आपको सामने जो नजर आ रही है पॉकेट बुक, ये क्या है? कौन बताएगा ये क्या है? पॉकेट बुक हम किसे कहते हैं? अल्फाज मायने के लिए। अल्फाज मैनी के कार्ड को। ठीक है, अल्फाज मैनी का कार्ड, जो मैंने आपको पहली क्लास में भी दिखाया था, गालिबन दूसरी क्लास में भी दिखाया था। तो ये उसमें होता है, और उसमें इस तरह से इस फॉर्म में छोटे छोटे थोड़े थोड़े लफ्ज जो हैं वो लिखे होते हैं। कुरान के पार्ट में से जो आपने सीखा होता है उसका सामने तर्जुमा लिखा होता है, ताकि आप दिन में एक दफा, दो दफा, तीन दफा, पांच दफा या ज्यादा दफा, जितनी दफा आप उस पॉकेट कार्ड को उठाएं, देखें, और सिर्फ उस दिन का सबक जो है उसको रिवाइज कर लें, या उस वीक में आपने जो सबक पढ़ा है उसे रिवाइज कर लें, तो आपको अगली क्लास तक पिछली क्लास के सारे अल्फाज के मैंने बहुत अच्छी तरह याद हो चुके होते हैं। इसका पर्पज ये है। तो हमने सबक नंबर 3 में पढ़ा था मालिक। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। मालिक का मतलब क्या होता है वैसे आप बताएं? ये जो सामने लिखा मालिक होता है, मालिक ही होता है। मालिक होता है। पैदा करने ओनर। वाला। नहीं नहीं, पैदा करने वाला नहीं। उसके लिए खालिक का लफ्ज, मालिक। मालिक ही होता है। उसके लिए खालिक का, मालिक का मतलब मालिक, ओनर, जिसकी मिल्कियत होती है। तो यहाँ लिखा हुआ मैं पनाह में आता हूँ। अच्छा, अगर किसी को याद हो तो उसको तो शाबाश मिलनी चाहिए। आ मैं पनाह में आउजु आता हूँ, इसकी अरबी क्या आउज होती है? आउजु वेरी गुड। आउजु आउजु। शाबाश, सबको पता है, माशाल्लाह। अगला लफ्ज है यौम। इसका तर्जुमा हमने पढ़ा था दिन। अद-दीन का मतलब बदला, यहाँ पे ठीक है इस आयत में। ईशा का सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं। और एक और लफ्ज हमने सीखा था कुरान पार्ट में, वो था नस्ताइन, और इसका मतलब था हम मदद मांगते हैं। तावुज़ुल सूरतुल फातिहा के बारे में हम कोई 3-4 क्लासेस से ये बात रिपीट करते आ रहे हैं कि ये इतनी अहम है कि अगर हम अच्छी तरह से तावुज़ और सूरत फातिहा को सीख लें तो हमें कुरान के 9,000 अल्फाज पता चल जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी करके देखें। जो आप क्लास में सीख रहे हैं, अपना मुसहफ उठाएं, कुरान का नुस्खा उठाएं, सुपारा उठाएं, कोई सूरत अगर आपके पास है अलग से उसको उठाएं और उसमें ढूंढें ये वाले अल्फाज। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको बहुत से अल्फाज जो हैं, जो आपने सूरह फातिहा में सीखे, वो आपको आते होंगे इंशाल्लाह। ये है सूरतुल फातिहा की का टेक्स्ट।
تو آج اس میں ہم نے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 پڑھنی ہے۔ آیت نمبر 7 کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط اس کو جوڑیں گے تو الصراط، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، المستقیم سیدھے۔ اب ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اہدی نا، دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ایک لفظ ہے اہدی، دوسرا لفظ ہے نا۔ اہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دے، ٹھیک ہے، حکم ریکویسٹ کی شکل میں ہدایت دے۔ اور اگلا لفظ ہے نا، ہمیں، نا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایتن، ہدن، اس طرح کے الفاظ ہم اردو میں بھی اس پہ ہو استعمال رہا ہے کرتے ہیں۔ بیٹے، جلدی کھانا کھاؤ توجہ سے۔ یہ پلیز اپنے مائکس آف رکھیں، سب اپنے مائکس کا دھیان رکھا کریں کہ آپ کے مائکس آن نہ ہوں۔ تو ہدایت اور ہدن کے جو الفاظ ہیں یہ ہمارے لیے بڑے فیملیئر ہیں، سنے ہوئے ہیں، اردو میں بھی کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے معنی بھی دیکھیں تو دیکھیں ہدایت تن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہدایت، اور ہدن کا مطلب بھی ہدایت ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ دکھا، راستہ چلا۔ یہ ہدایت ہے کیا؟ جہاں پہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، جہاں سے ہمیں جواب آ رہا ہے، وہ ہے ہدایت، یعنی قرآن۔ ہم نے قرآن میں یہ ریکویسٹ کی نا کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، تو قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، بذات خود بھی ہدایت ہے اور ہادی ہے۔ ہادی ہے کا مطلب ہدایت دینے والا۔ تو اس میں یہ دونوں خصوصیات ہیں، قرآن ہدایت بھی ہے اٹ سیلف اور قرآن ہدایت دینے والا بھی ہے۔ اور یہ دونوں قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت، ہدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت۔ اگلا لفظ ہے الصراط، ال لگ گیا، ہمیں پتہ چل گیا یہ خاص ہو گیا، صراط کوئی بھی راستہ، الصراط خاص راستہ۔ اب دیکھیے قرآن میں ہر لفظ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کی پوری ڈیٹیل اس کے ساتھ ہی دی گئی ہو۔ ال کی ڈیٹیل یہاں آپ کو ساتھ میں نہیں دی جائے گی، یہ ہم نے خود سمجھنا ہے کہ الصراط کا مطلب کوئی خاص راستہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ ہدایت دے ہمیں راستے کی، المستقیم سیدھے۔ اب سیدھا بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے الصراط کے بعد المستقیم، یہ وہ سٹریٹ پاتھ ہے جو ہمیں سیدھا کہاں لے کے جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، کامیابی کی طرف، جنت کی طرف۔ تو المستقیم یہاں پہ آپ دیکھیں ایک بالکل سٹریٹ لائن بھی ہے۔ ہم خط مستقیم کا لفظ بھی پڑھتے رہے ہیں چھوٹے ہوتے کلاسز میں، اگر خط مستقیم کا لفظ نہیں پڑھا تو سٹریٹ لائن کا کانسیپٹ میتھس میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، جیومیٹری میں پڑھا ہوگا۔ تو یہ وہی ہے المستقیم، بالکل سیدھا، جو نہ رائٹ پہ ٹرن ہوتا ہے نہ لیفٹ پہ ٹرن ہوتا ہے، نہ زگ ہے نہ زیگ ہے، کوئی زگ زیگ نہیں، بالکل سیدھا سامنے۔ تو ہمیں ہدایت دے راستے کی، سیدھے، جو بالکل سیدھا راستہ ہے ہمیں اللہ کی طرف لے کے جانے والا۔ یہ آپ کو سمجھایا گیا کہ خط مستقیم سیدھی لائن ہے۔ استقامت کیا ہوتا ہے؟ وہ استقامت کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا، وہ بھی اسی میں سے نکلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ثابت ہو جانا اور فارمڈ رہنا کسی چیز پہ، مڑنا نہ، ہٹنا نہ، جھکنا نہ۔ تو یہ سب کچھ ایسے ہی ہے۔ ال، یہاں پہ پھر ال کی بات بتائی جا رہی۔ ال کیا ہے؟ خاص۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں الف کا کلر اور ہے، لام کا کلر اور ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیولز میں جا کے اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ یہ کلر کوڈنگ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ یہاں میں مختصر صرف اتنا ہی بتا رہی ہوں کہ الف اور لام دونوں کو الگ الگ کلر میں اس لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ دو الگ حروف کو جوڑ کر ال بنتا ہے، جو خاص کے میننگ دیتا ہے، جو دی کے میننگ دیتا ہے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ الصراط المستقیم، خاص راستہ، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔
اب یہاں پہ ہم اس کا سمپلی ترجمہ کرتے ہیں سیدھا رستہ. یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے خاص رستہ، خاص سیدھا، بس اس کو سیکھنا ہے. بولنے میں ہی سم ٹائمز ہم ہر لفظ کا ترجمہ نہیں بولتے. تو یہ ہو گیا سیدھا رستہ. اب یہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آپ اس کو محسوس کریں، احساس میں لے کے آئیں، تصور میں لے کے آئیں، اس حساب سے دعا کیجئے. دعا تو بذات خود یہ آیت بھی دعا ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اس حساب سے احتساب بھی کیجئے، پلان بھی کیجئے، تبلیغ بھی کیجئے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ والی دعا کرتے ہیں نا. تو اگر ہم اسے غور سے پڑھیں، دل کی حضوری کے ساتھ پڑھیں، تو جب ہم نماز کے بعد نماز سے فری ہو کے جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ابھی تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے آیا ہوں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو میں تو غلط راستے پہ جانے لگا ہوں. پھر انسان کو خود جھجک ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرم آ جاتی ہے کہ ابھی تو اسے ریکویسٹ کر کے آیا ہوں اور اب میں اگر برا کام کروں تو ہر بار نماز میں توجہ سے یہ دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم. اس کے اسباق کیا ہیں؟ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. ایک اور بات کہ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، اور میں اور آپ اس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم سے یہ قدم چلوایا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو الحمدللہ اللہ کے رحم سے ہی مسلمان ہیں. ہدایت کے پہلے قدم پہ ہم آ گئے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، وہ تو کمال ہمارا ہے نہیں نا، مسلمان ہونا، وہ تو اللہ کا ہم پہ رحم اور کرم ہے. تو اب میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے، جو ہم نماز میں ہر بار اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ تو نہیں کہ صرف میں اور آپ اللہ سے یہ ریکویسٹ کر کے تو پھر بھول جائیں. ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. وہ کوشش کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوست میں، رشتہ داروں میں، کوئی بھی باتیں کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت میں بھی کسی کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے. اس طرح کے ہر کام میں، زندگی کے ہر کام میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. نیگیٹیوٹی ہر کام میں موجود ہو سکتی ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے. تو بچنے کے یہ طریقے ہیں کہ ہم ہدایت مانگیں اور ہدایت کے راستے پہ چلیں. اب سوال آٹومیٹیکلی یہی بنتا ہے نا کہ ہدایت پھر ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس لیے اس کا کوئی سننا ہدایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں. اس پہ غور کریں، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہم نے دیکھ لیا نا، اہدنا الصراط المستقیم سے ہمیں پتہ چلا کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت ہے قرآن. ہدایت پر لے کے آنے والا کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں ہدایت ملے گی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ہدایت ملے گی. اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی. اب یہاں تو سین یہ ہے کہ حدیث تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو قرآن ہی سمجھ نہیں آتا. اب ہدایت کی ضد کیا ہے؟ ضلالت، یعنی گمراہی. ہدایت کا اپوزٹ ہوتا ہے گمراہی، یعنی انسان قرآن اور حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، یا غلط خواہشات یا غلط کاموں میں لگ جائے، اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لے. وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم سے ہم ایک اور عادت سیکھ لیتے ہیں. اور یہ کس کے لیے ہے عادت؟ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے. عادت نمبر 10 وہ کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. ٹھیک ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا. کام بظاہر بہت ہی دنیاوی قسم کا ہے. مثلا آپ نے کسی نئی کلاس میں، نئے ڈگری کے لیے، نئے پروگرام کے لیے ایڈمیشن لینا ہے. آپ نے کسی نئی جگہ پہ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے. آپ نے کوئی نیا کام، نیا بزنس شروع کرنا ہے. آپ نے اپنے گھر کے، خاندان کے کوئی اہم معاملات
طے کرنے ہیں. تو ان سب کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت درکار ہے، صحیح رستہ معلوم ہو اور اس پر چلنے کی توفیق ملے، اس بات کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا. یہ ہے ہدایت نمبر 10. تو اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. جب یہ سلائیڈ آئے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ والی جب سلائیڈ آتی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ میں ہاں، تلاوت کی اس تلاوت آیت کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. کس طرح سے؟ تصور میں لا کے، احساس کے ساتھ، دعا کے ساتھ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس طرح سے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو سکھانا پڑے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سکھا بھی لیں. اور اتنی سی چیز سکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، اور صراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے. اور کسی نے سوال کیا ہوا ہے کہ جی وائے ہدایت کی ضد، اس بات کی سمجھ نہیں آئی. ہر چیز کا ایک الٹ ہوتا ہے نا، اپوزٹ ہوتا ہے. ہدایت کا اپوزٹ گمراہی ہے. سمپل سی بات ہے. کوئی ہدایت پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ گمراہی پہ ہے. تو ہم نے کیا گمراہی پہ جانا ہے؟ اس اپوزٹ کو قبول کرنا ہے؟ نہیں. ہم نے صرف اور صرف ہدایت کے راستے پہ رہنا ہے. تو اس لیے ہدایت ہی کے راستے کو اپنائیں. اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم. پلیز اپنے مائکس آف رکھیں. آج تو ویسے بھی انٹرنیٹ کا اتنا ایشو ہے، اگر یہ مائکس کی وجہ سے اتنی ڈسٹورشن اور ڈسٹربنس ہوگی تو کلاس کو لرننگ تو بالکل ہی کم ہوگی. صراط، ابھی ہم پیچھے سیکھ کے آئے صراط کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. الذین، ان لوگوں کا، انعمتا، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر. اب ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. الصراط المستقیم، اس میں ابھی ہم نے سیکھا ہے نا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. تو یہاں پہ لفظ آ گیا صراط. صراط کا مطلب راستہ ہے. پیچھے خاص تھا اور یہاں پہ ال کے بغیر ہے، یعنی یہ کنیکٹڈ ہے پچھلی بات سے، وہی والا راستہ جس کا ہم نے پیچھے ذکر پڑا ہے. صراط راستہ، الذین، ان لوگوں کا. الذین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے مختلف مطلب ہوتے ہیں جو لائن میں، آیت میں، کانٹیکس کے حساب سے تھوڑا سا چینج بھی ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کا، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس آیت میں ہم یہی بولیں گے. ضرورت کے مطابق یہی لفظ کو ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں، وہ وہ لوگ جو. دبائیں گے تو سب کچھ آئے گا. پلیز اپنے مائکس آف رکھیے، پلیز اپنے مائکس آف رکھیے. الذین، ان لوگوں کا، یا وہ لوگ جو. اب صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. انعمت، انعام کیا تو نے. آپ کو ویسے یہ لفظ ہے تو نیا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے. انعام سے تو کچھ سمجھ آتی ہے، انعام کیا. یہ تو نے کہاں سے آیا ہے؟ تا سے. ہاں جی، تا زبر تا سے. اور یہ پتہ کس سے تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے؟ آپ یہ سیکھ چکے ہیں، آپ نے پڑھا تھا نا، انتا، انا. انتا آپ، انا میں. تو یہ وہ انتا ہی کی ایک شارٹ فارم ہے. ہم بعد میں سیکھیں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے، لیکن ابھی آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہے الحمدللہ. کچھ الفاظ ایسے بھی آئیں گے جو ابھی ہم نے سیکھے نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ قرآن میں پڑھیں گے نا، دیکھیں گے، تو اس کورس کی بیسک سیکھ لینے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو قرآن میں ان الفاظ کا بھی کچھ نہ کچھ نو ہاؤ جو ہے پتہ چل ہی جائے گی کہ یہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے. تو جیسے انعامتا، تو نے انعام کیا. کس نے؟ اللہ نے. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعامتا، انعام کیا تو نے. اب یہاں یہ بھی غور کریں، یہ روٹ لیٹر لکھے ہوئے، نون، عین، میم، یہ روٹ لیٹر سے انعامتا بنتا ہے. اصل ایسنس یہ ہے. اس میں کچھ ایڈیشن ہوتا ہے، کچھ گرامر کے رولز لگتے ہیں، تو یہ لفظ بن جاتا ہے انعامتا، جس کا مطلب ہوتا ہے انعام کیا تو نے.
علیہم، یہ اب دو لفظوں کو ملا کر ایک بنایا ہوا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے بالکل بھی نئے نہیں ہیں، یہ ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ کیسے؟ ہم نے، اچھا الا والا حروف، حروف آپ نے ابھی نہیں سیکھے، سوری، حروف پہ ابھی ہم نہیں آئے، لیکن یہ حرف ہے۔ الا کا مطلب ہوتا ہے پر، انشاءاللہ ان قریب ہی ہم اس کو بھی سیکھ لیں گے۔ الا کا مطلب پر، الا کا مطلب پر، اور ہم، یہ تو ہم سیکھ چکے ہیں۔ یاد آ رہا ہے اس سے ملتا جلتا لفظ؟ ہم میں نہیں بولا ہوگا، ہم میں بولا ہوگا۔ ہم ہم، اس کا مطلب کیا تھا؟ ہم کا مطلب کیا تھا؟ وہ سب بردر، ہوا وہ اچھا سب ایک بات آپ سے کہوں کہ اپنا مائک آن کر کے وہی بولا کرے جس کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ علیہم، ان پر، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، یہ والا ہم، ہوا، ہم، تو یہ وہ ہے۔ محمد علی اور فاز اور عبداللہ، بچے آپ لوگوں کے مائک سے شور آ رہا ہے، تو آپ کو اب ذرا کانشیس ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کلاس فردر ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ محمد علی سن رہے ہیں آپ بیٹا؟ اب آپ نے دھیان رکھنا ہے، آپ کی طرف سے مائک آن ہوتا ہے بار بار۔ علیہم، ان پر، آگے چلتے ہیں۔ اس کو بھی آپ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے مطابق چیک کریں کہ ہم یہاں سے کیا لے سکتے ہیں۔ یہ جو اسباق آپ کو سکھائے جاتے ہیں نا، انہی اسباق میں تصور، احساس، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے پوائنٹس اسی میں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو اسباق والی سلائیڈ ہوتی ہے، تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، وہ والا جن لوگوں پہ انعام کیا، ہم جب قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں گے نا، ہمیں آگے جا کے انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوتا ہے۔ قرآن میں بڑے واضح لفظوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انعام کس پہ کیا جائے گا۔ انعام والے صرف یہ چار لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چار لوگ وہ کون سے ہیں؟ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا۔ ہمیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ قرآن سے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے انعام؟ کن پہ ہوتا ہے؟ چار قسم کے لوگوں پہ ہوتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان میں سے کچھ بننے کی کوشش کریں آپ، انعام پھر ہوگا، ٹھیک ہے؟ آخرت میں جو انعام ملے گا نا اللہ سے سیدھے رستے پہ چلنے کے نتیجے میں، تو وہ اس طرح کا کچھ بننے سے ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس رستے پہ کون لوگ چلتے ہیں؟ یہ اللہ زینہ، کون ہے اللہ زینہ؟ اللہ زینہ یہ چار طرح کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب میں نے اور آپ نے، ہمارا کام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ تصور، احساس، احتساب، دعا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم یہاں کہاں پہ کیسے، کس کس طرح سے فٹ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے انبیاء میں تو ہم آئیں گے نہیں، اللہ کے آخری نبی آ چکے، ہم ان تینوں میں سے انشاءاللہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے اس کلاس میں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے سن رہے ہیں، وہ ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور بنے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ تینوں ہی ہوتے ہیں، یعنی انہیں یہ تینوں رتبے حاصل ہوتے ہیں۔ اینی وے، یہ والے ہیں جن پر انعام کیا جاتا ہے۔ آئیے ان کے رستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر پڑھیں جو ہم ہر نماز میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو انبیاء کا رستہ کیا تھا؟ فور ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے چار اہم کام کیے، یہ چار اہم کام کیے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ دل کے اعمال، جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اس کا ڈر، اس پہ توکل، اس پہ بھروسہ۔ یہ وہ اعمال ہیں، نیک اعمال جو انسان اپنے دل سے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ تو ہو گئے نیک اعمال کے یہ والے کا۔ پھر ہے دعوت،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سارے کام کرتے تھے نا، دل سے بھی ظاہری طور سے بھی، ورنہ تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے نا، سب کا نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ نیکی، شرم، حیا، اللہ کا خوف یہ تو دل کے اندر ہوتا ہے، اس کا اگر ظاہری طور پہ آپ کچھ کریں گے تو یہ تو دکھاوا ہے، یعنی نعوذ باللہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نے دکھاوا کیا، یہ تو کوئی خدا کا خوف نہ ہوا نا، تو اللہ کو دھوکہ دینا ہوا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کے ایفیشنسی اور زیادہ سمارٹنس اور انٹیلیجنس دکھانے کا شوق ہوا کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، کہ ہم دل ہی دل میں اللہ کی محبت بھی رکھیں گے، دل ہی دل میں اللہ کا خوف بھی رکھیں گے، ظاہری طور پہ نماز پڑھ کے ہم دکھاوا نہیں کریں گے، بالکل غلط کانسیپٹ ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کام کیے ہیں، دل سے بھی کیے ہیں، ظاہری طور پہ بھی کیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسلام کی دعوت دی ہے، ایون جب وہ اسلامک اسٹیٹ بنا چکے، بظاہر کامیاب ہو گئے، پھر بھی انہوں نے دین کی دعوت کا کام نہیں چھوڑا، تو یہ سب پہ لازم ہے، سب نے کرنا ہے۔ تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے کی، اعمال کی، اخلاق کی پاکیزگی کا کام کرتے تھے، تربیت کا کام کرتے تھے، معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرتے تھے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچھی چیزوں کو رائج کرتے تھے، قرآن ان کی ان مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر دعوت ہی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ صرف دعوت ہی نہ دی جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، جہاں تک آپ کا جو جتنا اختیار ہو، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکے، لیکن یہ ہم تب کب کریں گے؟ جب ہم خود اس پہ عمل پیرا ہوں گے، تو ساتھ ساتھ کرنے کے یہ سارے کام ہیں، یہ نہیں کہ ابھی چھوڑ دو، جب ایسا ہوں گا تو پھر کروں گا، ساتھ ساتھ کرنے ہیں۔ نیکی کا حکم کہاں دینا ہے، برائی سے کہاں روکنا ہے؟ خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اللہ کے احکام پر عمل کروا کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے ہی کیا تھا۔ اور پانے کے لیے، اللہ سے انعام پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ عادت نمبر 11، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اچھے ماڈل یعنی اچھے لوگوں کو اپنے لیے نمونہ، اپنے لیے مثال بنائیں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کریں گے، اور ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنائیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ تو علم، آیت کا اگلا حصہ ہے غیر المغضوب علیہم، غیری کا مطلب نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، غیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ، نہیں، اور اس کا ایک مطلب اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہم آگے یوز کریں گے، فی الحال یہاں پہ اسے نہ اور نہیں کے معنی میں لے لیں۔ غیر کا جیسے ہم کہتے ہیں نا غیر مسلم، غیر مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے، تو غیر المغضوبی جو مغضوب نہیں ہے، غیر کا مطلب نہیں، اور مغضوب کیا ہے؟ جس پہ غضب نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، جس پہ اللہ کا غضب نہیں ہوا، غضب کیا گیا، ٹھیک ہے۔ مغضوب کیا ہوتا ہے؟ جی، جس پر غضب کیا گیا ہو، وہ جس پر غضب ہو چکا ہو، تو جیسے مظلوم، مغضوب، اسی طرح کا لفظ ہے۔ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نا جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فلسطینی مظلوم ہے، تو اس لحاظ سے جو ان پر ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ مغضوب ہیں، غضب کیا گیا۔ پھر جن سے اللہ ناراض ہوگا، جنہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، مغضوب وہ ہوں گے۔ علیہم، یہ پھر وہی لفظ ہے علا اور ہم کا مجموعہ، علا کا مطلب پر، ہم کا مطلب ان پر، نہ تو غضب کیا گیا ان پر، نہ غضب کیا گیا ان پر، اور اگلا لفظ ہے ولا، دیکھیں پیچھے آپ نے پڑھا نہ کے لیے کیا عربی پڑھی؟ نہ کے لیے کیا عربی پڑھی؟ غیر،
اور یہاں ہم نہ کے لیے ایک اور عربی سیکھ رہے ہیں، وہ ہے غیر. نہیں، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ یہاں روٹ لیٹر ہیں ضاد لام نام، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آگے سیکھیں گے، فی الحال یہ بس آپ کو فمیلیئر کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ الضالین، اس کو غور سے دیکھیں بھی کیسے لکھا ہوا ہے، ضال، ضال ہوتا ہے گمراہ ہونے والا۔ اور اس طرح کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ضلالت ہم کہتے ہیں نا کہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا، ضلالت میں مبتلا ہو گیا، تو وہ وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہو چکا ہو یا گمراہ ہو رہا ہو، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ازوالین جمع ہے، زال گمراہ ہونے والا، اور الضالین گمراہ ہونے والے، وللضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ضالن، ضالون، اور ضالن یا ضالن ہو تو پھر ضالین آتا ہے۔ یہ تو ہم نے کانسیپٹ پچھلی کلاس میں گرامر میں سیکھ لیا ہے نا، دو پیش والی واحد ہوگی تو اس کی جمع واو نون کے ساتھ بنے گی، اور اگر دو زبر یا دو زیر والی واحد ہوگی تو اس کی جمع یا نون کے ساتھ بنے گی۔ یہ ہم مسلمون، مسلمون، اور یہاں مسلمن یا مسلمین کی شکل میں مسلمین ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اسی طرح کا واحد اور جمع کا کانسیپٹ ہے، ضالن گمراہ ہونے والا، ضالین گمراہ ہونے والے۔ اب اس کو فیل کریں، اللہ کا غضب کن پہ ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کو غصہ ہو۔ اب ذرا فیل کریں، جس کو ہم پیچھے الرحمن الرحیم سیکھ کے آئے ہیں، اب یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جن پر غصہ ہوا ہے، اور غصہ اس شکل میں ہوا ہے کہ ان کو اس غصے کی شکل میں سزا بھی دی گئی ہے، یعنی غصہ سزا کی شکل میں آیا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ غصہ ہوتا ہے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ ابھی سر ضیاء الرحمن شاید یہ سوال پوچھ رہے تھے نا کہ المغضوب الظالم، وہاں ال کیوں ہے؟ اس ال کی وجہ یہ ہے کہ یہ خاص قسم کے مغضوب لوگ ہیں۔ کیسے؟ اس طرح کے جنہیں پتا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، اس کے باوجود انہوں نے صحیح کا عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے غلط رستہ چن لیا، جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں ہم نے فوراً اپنے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل نہ کرنا، ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب ہمیں پتہ ہوتا ہے نماز پڑھنا ہے، یہ فرض ہے، ہم نہیں پڑھتے، تو پھر ہم کیا بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غصے کی وجہ کریٹ کرتے ہیں نا ہم خود۔ اب سوچیں کہ اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، وہ اگر کسی سے ناراض ہو تو اس شخص کا کتنا برا حال ہوگا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ صرف بے نمازی ہونے کو دیکھ لیں، جو لوگ بے نماز ہوتے ہیں ان کے پاس وہ چاہے کتنے انٹیلیجنٹ ہوں، بظاہر کتنے کامیاب ہوں، کتنے دولت مند ہوں، کتنی ڈگریوں والے ہوں، سکون میں کبھی نہیں ہوتے، دل کبھی خوش نہیں ہوتا، دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا، روح ہمیشہ کہیں نہ کہیں بھٹکتی رہتی ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لیں تو میں کہوں کہ میں اور آپ تو بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ اچھے طریقے سے نماز پڑھنا، غور اور فکر سے، اللہ سے ملاقات کرنے والی شکل میں نماز پڑھنا، تو پھر دیکھیں کہ ان لوگوں کی زندگی میں بڑا اطمینان اور سکون ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے انہیں۔ اور یوزلی ہوتا کیا ہے، ہمارا اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ ٹو بی آنےسٹ، ہم سب کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اپنے نا کوئی ہیروز، اپنے کوئی لیڈر، اپنے کوئی آئیڈیل بنائے ہوتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں وہ اچھا لگتا ہے یا اچھی لگتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتی، اور سالڈ ریزن کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی بتائی ہوئی خوبیوں کے مطابق ہونا۔
ہمارا آئیڈیل، ہمارا ہیرو، ہمارا لیڈر صرف اور صرف وہ شخص ہو سکتا ہے، اس کو ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے مطابق انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے، جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے۔ تو دیکھیں، ہم جب ہیرو یا لیڈر یا جس کو بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ہم اس کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی چال ڈھال ویسی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا کیا چاہیے اصل میں، کہ جسے ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق کیسا ہے، وہ حدیث کے مطابق کیسا ہے، قرآن حدیث کے مطابق چلنے کی وہ کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ ولزالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے، یعنی غضب والوں میں بھی ہمیں شامل نہ کر، گمراہوں میں بھی نہ شامل کر۔ یہاں ال کیوں لگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مخصوص قسم کے گمراہوں کا ذکر کیا گیا۔ وہ کون سے ہیں؟ جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے، جانتے تو ہم ہوتے نہیں ہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ساری عمر، اس وجہ سے کہ اگر میں نے جان لیا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اس قرآن کورس کے ہی معاملے میں ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ترجمہ سیکھیں، لیکن وہ ہمیں یہ کہہ کر قرآن کورس میں آنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے سیکھ لیا تو پھر مجھے عمل بھی تو کرنا پڑے گا۔ اب آئی ایم اسپیچ لیس کہ اس پہ میں آپ کو کیا کہوں۔ پرواہ نہیں کرتے وہ لوگ، پرواہ نہیں کرتے دنیا میں کیوں آئے، زندگی کا مقصد کیا ہے، صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہمارا کامن ایٹیٹیوڈ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کرتے ہیں ہم قرآن کے ساتھ کہ ہمیں اس علم حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم وقت بھی نہیں نکالنا چاہتے۔ اب کہیں ایسے نہ ہو کہ پھر ہمارا رویہ ساری عمر ایسا ہی رہے، قرآن ہمارے گھر میں موجود ہو لیکن بڑی خوبصورت الماری میں، بڑی خوبصورت شیلف پہ، بڑے اچھے پرنٹر سے، پبلشر سے پرنٹ ہوا قرآن موجود ہو، بڑے خوبصورت انداز میں رکھا ہوا، لیکن وہ ویسے ہی رکھا رہ جائے اور ہم اسے ساری عمر سمجھیں نہ، ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھریں۔ کیا ہم قرآن سے صرف اس وجہ سے دور رہیں گے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ کتنا ظلم ہے اپنے آپ پر اور قرآن پر بھی، کہ ہم نے اپنے معاشرے میں رہنے کے لیے معاشرے کی زبان تو سیکھی ہے، سمجھی ہے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہم انگلش بھی سیکھتے ہیں۔ تو ابھی تو قرآن کو 3 4 جو کلاسز آپ نے اٹینڈ کی، آپ کو تو اسی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عربی اتنی مشکل تو نہیں تھی۔ قرآن کی عربی تو کم از کم اتنی مشکل نہیں ہے، قرآن کو تو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، جو ہم نے ساری عمر اس بات کو رکاوٹ بنائے رکھا کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے میں آسانی دے۔ اس کے لیے ابھی اسی کلاس میں بیٹھے بیٹھے کوئی پلان بنائیں، اپنے دل میں تہیہ کریں، ابھی بیٹھے بیٹھے کچھ طے کریں کہ آپ نے کون سا کب کب وقت نکالنا ہے، روز، 3 دن میں یا ہفتے میں۔ ابھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور طے کریں، اور یہاں سے یہ دعا بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہمیں معلوم نہ ہو کوئی بات تو ہمیں اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہاں سے ہم عادت نمبر 12 سیکھتے ہیں۔ ہم نے یہی شروع میں بتایا تھا نا آپ کو کہ سورۃ فاتحہ سے ہم 12 عادات سیکھیں گے، یہ آج آخری عادت آ گئی۔ عادت نمبر 12 وہ کیا ہے؟ برے ماڈل، برے لوگوں کو مثال بنانے سے، اپنے لیے ایک نمونہ سامپل بنانے سے ہم نے بچنا ہے۔ برے لوگوں سے، برے ماڈل سے ہم نے دور بھاگنا ہے، صرف بچنا نہیں ہے، دور بھاگنا ہے۔ یاد رکھیے شیطان کا حملہ ایسے ہی ہوتا ہے، شیطان غلط لوگوں کو بڑا خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم ان غلط لوگوں کے رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اور دعا کرنا کہ اللہ ہمیں برے ماڈل والے لوگوں سے کی پیروی سے بچائے۔ تو علم
آج ہم نے یہ سورۃ فاتحہ مکمل کر لی. تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ کی یہ آیات. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے سورۃ فاتحہ مکمل کر لی ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتانے لگی ہوں کہ جو شروع میں نے آپ سے کہا، شاید آپ کو یاد ہو، پہلی کلاس میں نے کہا تھا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ میں اور اللہ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے ذہن میں کیا اکثر یہی ہوتا ہے نا، وہ جو ہم ٹپیکل طریقے سے ایک نیت باندھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو 4 فرض پڑھنے لگا ہوں، یہ میری پہلی رکعت ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. نہیں، اس کو فیل کریں کہ آپ کب اللہ سے کیا کہتے ہیں اور جواب میں کیا پتہ چلتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی کنورسیشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات ہوتی ہے، دو بدو آمنے سامنے بات ہوتی ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. ٹھیک ہے، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی، یعنی آدھی اللہ کی ہے، آدھی ہماری اور آپ کی. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پتہ ہے جواب دیتے ہیں. کبھی سنا ہے، کبھی فیل کیا ہے کہ یہ جواب آ رہا ہے؟ ہم نے نہیں فیل کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین ہی کا مطلب نہیں آتا. ہمیں اس کا سمجھ ہو نا، تو ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہوگا کیا؟ حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم، جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب ہم کہتے ہیں مالکی، تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور جب میں اور آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات، دس ون، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ مانگے گا سب کچھ. ٹھیک ہے، سیدھا راستہ مانگا، انعام والے لوگوں کا راستہ مانگا، اس کو دوں گا. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ وہ مانگے وہ سب کچھ اسے ملے گا. یعنی ہم نے یہاں پناہ مانگی ہے ان لوگوں سے، ان لوگوں جیسا بننے سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حفاظت بھی عطا کریں گے انشاءاللہ. ہم توجہ سے پڑھیں تو صحیح، توجہ سے مانگیں تو صحیح. اب آپ کو احساس ہوا کہ آپ واقعی منتخب کیے گئے ہیں اس کورس میں. یعنی اس کورس میں نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. آج سورۃ فاتحہ کے بارے میں یہ حدیث پڑھ کے تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یو آر چوزن پیپل. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، مشکل بہت آئے گی، مسائل بھی آتے ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں. یقین کیجیے زندگی میں کبھی بھی آئیڈیل وقت نہیں ہوتا. قرآن کو، کسی بھی چیز کو سیکھنے کا کوئی آئیڈیل ٹائم نہیں ہوتا. یعنی جب ستے خیراں ہوں، ہر طرف راوی چین ہی چین لکھتا ہو، کہیں بھی کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل، کوئی مسئلہ نہ ہو، ایسے نہیں ہوتا. اتنا آئیڈیل ٹائم آپ کو زندگی بھر کبھی نہیں ملے گا. آپ کو کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے، صرف قرآن سیکھنے کے لیے نہیں، کچھ بھی کرنے کے لیے. مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا ہے، الحمدللہ رب العالمین میں پاکستان میں لاہور میں رہ رہی ہوں جہاں پینے کے پانی کی کوئی کمی نہیں ہے.
میں تھر میں غزہ میں نہیں رہتی کہ مجھے میلوں کا سفر طے کر کے جا کے پانی لانا پڑے اور پھر میں وہ پیوں اور پیاس ختم کروں. میرے گھر میں ایک چھوڑ 10 سورسز ہیں، 10 پوائنٹس ہیں جہاں سے میں گلاس بھر کے پانی کا پی سکتی ہوں. لیکن اتنی آسانی کے باوجود یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی اس کرسی پہ بیٹھی ہوں تو بیٹھی ہی رہوں اور یہ خواہش کرتی رہوں کہ پانی پانی پانی. کبھی بھی میری پیاس نہیں بجھے گی. مجھے اٹھنا پڑے گا، گلاس لینا پڑے گا، بھرنا پڑے گا اور منہ تک لانا پڑے گا، خود کو پانی پلانا پڑے گا، پھر پیاس ختم ہوگی. اس لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے کچھ محنت آپ کو کرنی پڑے گی. اس کے لیے آج ہی تہیا کریں کہ میں نے اپنی زندگی کو وقف کیا، میں ساری عمر قرآن سیکھوں گا، ساری عمر قرآن سیکھوں گی. اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو یہ والا موقع دے دیا ہے، اور اس بات کو کبھی بھولیے بھی مت کہ یہ آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے قرآن سیکھنے کا سورس ملا ہے، کیونکہ میں اور آپ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم ان اچھے لوگوں کی طرح، ان اچھے بچوں کی طرح جو مدرسوں میں جا کر، دینی تعلیمی اداروں میں جا کر 10 سے 12 گھنٹے، کین یو امیجن، 10 سے 12 گھنٹے وہ یہی سب کچھ سیکھتے ہیں. 8 8 سال، 3 3 سال، 10 10 12 12 سال کے کورسز کرتے ہیں. آپ نے اس طرح وقت دینا ہے کبھی؟ نہیں، ہے نا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ جاتے ہیں تعلیمی ادارے میں، مدرسہ میں، اور وہاں سے قرآن سیکھتے ہیں. آپ کو تو گھر میں بیٹھے مفت میں اتنا آسان سورس ملا ہوا ہے. اللہ کی رحمت اور کرم کا کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ پر کتنی زیادہ عنایت ہو رہی ہے. اب یہ میں اور آپ تنہائی میں سوچیں گے کہ بھئی میں ہی کیوں، اللہ آپ نے مجھے ہی اتنی مہربانی اور اتنے رحم کے لیے کیوں چنا؟ میں تو گناہ گار انسان ہوں، مجھے اور آپ کو پتہ ہے ہم کیسے ہیں، ہم کس قابل ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اب میں نے اور آپ نے اپنے انتخاب کو سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے، اب میں نے اس رحم اور اس کرم کو نظر انداز نہیں کرنا. ربی زدنی علما کی دعا کرنا ضرور یاد رکھیں. اس کے بغیر، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو اس کے بغیر تو ویسے ہی ہمارا گزارا نہیں ہے. علم سیکھنا ہے تو ربی زدنی علما کو اپنی زندگی کا، روز کی روٹین کا حصہ بنا لیں. اچھا، آج جتنا زیادہ میں پریشرائز تھی کہ انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا، الحمدللہ اس طرح سے پرابلم ہوئی تو نہیں ہے، لیکن اس ڈپریشن سے مجھے بات کرنا مشکل ہو رہی ہے آج. آپ کو فیل ہوا؟ میری آواز سموتھ ہے؟ سمجھنے میں مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں، سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کی طبیعت صحیح نہ ہو، نہیں، یہ سب فیل ہو طبیعت رہا ہے. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ واقعی وہ ایک پریشر تھا کہ آج پتہ نہیں ماشاء اللہ کہاں سے آواز کلیئر ہے، مگر بیچ میں ہو رہا ہے کبھی کبھی ایسا، مگر زیادہ نہیں. نیٹ کا سے. ایشو بیچ میں ہو رہا ہے مگر زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، 10 15 سیکنڈ کی بریک لیں، پھر آتے ہیں کلاس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے. سبق نمبر 4B یعنی گرامر کا حصہ. آج ہم گرامر میں سیکھیں گے مذکر سے مؤنث بنانا اور اس کی جمع بنانا بھی. ٹھیک ہے؟ پہلے تو ہم نے واحد کی جمع بنانی سیکھی، لیکن وہ کون سی تھی؟ مذکر کی تھی. ٹھیک ہے، مذکر کی، جیسے مسلم، مؤمن، کافر، مشرک، منافق. تو اس سے آپ نے کیا بنانا سیکھا تھا؟ منافقون، کافرون، مشرکون، مسلمون، مؤمنون. اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اس کی ایک اور بھی جمع بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ مسلمین، مؤمنین، مشرکین، منافقین. تو یہ سب جو کچھ بھی تھا اسم
मुजक्कर था और उसकी जमा थी। आज हम मुजक्कर से मुअन्नस पे आएंगे और फिर मुअन्नस की जमा भी इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये हम सीखेंगे कैसे, कौन बताएगा? टीपीआई के जरिए। टीपीआई क्या होती है? पीटीआई के जरिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। हम्म ये है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हम इन सातों तरीकों से ग्रामर सीखते हैं। तो अब आपने खुद सोचना है कि आप इन 7 तरीकों को अप्लाई कर रहे हैं। मैं तो क्लास में कोशिश कर रही होती हूँ, लेकिन आपने भी सोचना है कि ये सातों तरीके हम अप्लाई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हमारा पिछली क्लासेस का सबक है। हम एक दफा इसको रिवाइज जरूर किया करते हैं। कौन करवाएगा इसे रिवाइज? ये वाला टेबल, हैंड रेस। मैं मैं नहीं। निदा बिलाल। निदा बिलाल, आप करवाए। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेरी गुड। अब ये कौन बताएगा कि ये किस चीज का टेबल है? ये मैंने क्या बताया था पिछली दफा? हुआ, हुम, अंता, ना, अंतुम, नाहनु। किसका टेबल? जमाए, इसम जमाए, इसम जमाइर, वो वाले जो अलग अलग लिखे जाते इसम हैं। जमाए। डिटैच्ड प्रोनाउंस, ठीक है, डिटैच्ड प्रोनाउंस, अलग अलग लिखे जाने वाले। यानी ये किसी लफ्ज के साथ जुड़ के नहीं आते। ये आपको कुरान में जहां भी नजर आएंगे बस डायरेक्ट इसी तरह लिखे हुए नजर आएंगे। जैसे आज आपने नहीं, वो इसकी मिसाल नहीं है। वो आगे जाके आपको बताती हूँ किसकी मिसाल है। उसके बाद हमने सीखा लफ्ज की 3 किस्में हैं। ये अब आपको रट्टा लग गया होगा। 3 किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम क्या होता है? किसी का नाम होता है या सिफ्त होती है। इसम की हमने पहचान भी सीखी। अल, 2 जबर 2 पेश 2 जेर, यानी तनवीन, या फिर आखिर पे वाव नून, या फिर आखिर पे या नून, या फिर आखिर पे अलिफ ता। ये सब निशानियां होती हैं इसम की। फिर क्या है? फेल। फेल क्या है? जिससे काम के होने या करने का पता चले। ये हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। हर्फ भी इंशाल्लाह जल्दी सीख लेंगे। और वो, लेकिन हर्फ होता क्या है? इसम और फेल को आपस में मिलाता है। कुछ हरूफ हम अब तक पढ़ भी चुके हैं, जैसे बी भी हमने पढ़ लिया है, बिल्लाही। ली भी पढ़ लिया है, लिल्लाही। मिन भी पढ़ लिया है, मिनश शैतान। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। फिर हमने सीखा इसम। इसम इस तरह से होता है: मुस्लिम, मुमिन, सोलेह, काफिर, मुशरिक और मुनाफिक। ये भी हमने पढ़ा था कि इसके आखिर पे 2 जबर 2 जेर 2 पेश हो सकती है। समटाइम्स लिखी नहीं जाती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे कोई भी हरकत नहीं है। जो इसम होगा, याद रखिए, जो इसम होगा, नाम होगा, वो हमेशा हरकत वाला ही होता है, बगैर हरकत के नहीं होता। आसानी के लिए लिखते नहीं है समटाइम्स और बोलते भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, आयत में वक्फ कर लेते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्फ कर लिया ना, हालांकि उस पे हरकत है। तो हरकत इन पे भी है। आसानी के लिए समटाइम्स लिखी भी नहीं जाती, बोली भी नहीं जाती। अब ये देखिए, जमा बनाने का हमने एक कायदा सीखा था। वो क्या था? जमा सालिम। सालिम का लफ्ज मैंने आपको सिखाया था, साबत, सही सालम से। कि वाहिद वाला लफ्ज सही सालम वैसे ही रहता है, जमा के कॉलम में लिख दिया जाता है सही सालम उसी तरह, पूरे का पूरा। और उसके आखिर पे क्या लिख दिया जाता है? वाओ, नून। अगर तो ये यहाँ पे 2 पेश हो। लेकिन अगर ये मुस्लिम वाला लफ्ज 2 पेश वाला नहीं है, बल्कि वो है 2 जबर वाला या फिर 2 जेर वाला, तो उसकी जमा बनती है मुस्लिमीन। और इसमें भी मुस्लिमीन। इसी तरह मुमिनुन की जमा मुमिनून बनती है, जबकि मुमिनन और मुमिनिन की जमा मुमिनीन बनती है जानून के साथ। फिर सोलिहुन और सोलिहुन की जमा सोलिहून, वाव नून के साथ। जबकि सोलिहन और सोलिहिन की जमा सोलिहीन बनती है। ये दोनों ये दोनों की जमा एक ही तरीके से होती है, लेकिन इसकी जमा इस तरह से होती है। ठीक है। और अब है ये वाला टेबल, ये कौन करवाएगा? सिस्टर निदा ने पहले भी करवाया, कोई और हैंड रेस करें। मेरे पास दूसरे नंबर पे आ रहा है। अच्छा, कोई नए लोग भी आए। सिस्टर फरवा है पहले, इब्राहिम याहिया, फौजिया मंसूर, हिना इक्तदार, मोहम्मद अली। हिना इक्तदार, आप करवाइए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हु उसका, हुम उन सब का आप सबका, ना हमारा। ठीक है, बीच में आपकी आवाज गायब हो गई थी वैसे। तो ठीक है, का, की, के, को वाला टेबल होता है ये, यानी ये पोजेशन शो करता है। वो सब वाला नहीं है, ये उसका उन सब का वाला टेबल है। तो इसकी ये शेप भी आपको बताती है कि ये डिटैच प्रोनाउन नहीं है, ये अटैच्ड प्रोनाउन है, यानी जोड़ के लिखे जाने वाले। ये किसी ना किसी लफ्ज के साथ जुड़ के आएंगे, ये अकेले नहीं लिखे जा सकते। अब मुझे बताएंगे, हम से आपको कुछ याद आया? आज ही हमने 2 दफा इस तरह का एक लफ्ज पढ़ा है, किसी के साथ जुड़ के आया हुआ था, और हा के ऊपर पेश नहीं थी, वैसे वहां पे जेर थी। कौन बताएगा? रब्बुहुम रब्बुहुम पढ़ा है हमने आज? अलैहिम क्या बोला है? अलैहिम। अलैहिम। अलैहिम, ठीक है। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, ठीक है। उससे पहले क्या पढ़ा था? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो इसी तरह का लफ्ज था। अलैहिम, अला को हिम के साथ जोड़ा हुआ था। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अलैहिम भी हो सकता है, अलैहुम भी हो सकता है, रब्बुहुम रब्बिहिम भी हो सकता है, ठीक है। सिखाना आपको ये मकसद था कि ये जोड़ के लिखे जाते हैं। ये हैं अटैच्ड प्रोनाउंस, इसम जमीर जो जोड़कर लिखे जाए। और ये इतने अहम टुकड़े हैं जो कुरान की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। अभी कुरान खोल के देख लें, आपको सामने जो लाइंस नजर आएंगी, हर लाइन में ढूंढे, हर लाइन में इनमें से कोई ना कोई लफ्ज आपको जरूर नजर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या सीखा? ये रब्बुहु रब्बुहुम वाला टेबल, ये आपको आज सिस्टर सिद्रा ने, आपने बहुत अच्छी इसकी रिवीजन भी करवाई है, इसलिए आगे चलते हैं। आज का सबक है मुजक्कर से मुअन्नस और उसकी जमा। मुजक्कर होता है, अच्छा ये शायद स्लाइड में थोड़ा सा इशू है, इसकी हेडिंग पीछे छुप गई है। ये लिखा हुआ है मुजक्कर और ये लिखा हुआ है मुअन्नस, ठीक है। मुजक्कर ग्रीन कलर में है, मुअन्नस पिंक कलर में है, साथ में गुलाब का फूल भी है या कोई भी फूल है। तो ये फेमिनिन आपको एक वो सिंबल देने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या है, इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था? इशारा भी मैंने इस तरफ किया था, याद है? टीपीआई की थी, क्या की थी हुआ की? ये वाली। और मैंने पहले दिन आपको बताया था कि अगर मैं मुजक्कर के लिए यूज करूंगी तो राइट हैंड यूज करूंगी, ठीक है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये होगा मुजक्कर। अगर मैं लेफ्ट हैंड यूज करूं तो फिर वो मुअन्नस का इशारा होगा, आपने फौरन समझ जाना है। अब मैं अगर बोल ना रही हूं, आप मुझे सिर्फ देख रहे हैं और मैं ऐसे कर रही हूं या ऐसे कर रही हूं, तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता हो कि यहाँ पे टीचर का क्या मतलब है, इसका और इसका क्या मतलब है। तो हुआ वो मर्द, वो मर्द, हुआ वो मर्द एक, ठीक है। वो जो यहां नहीं है वो है, एक है, मर्द है। इसका उलट क्या होता है? मुतजाद। आज सिस्टर पूछ रही थी हिदायत का उलट क्यों बताया है, तो हर इसम का उलट भी होता है। इसका उलट होगा ये। कौन? ये था वो मर्द, उर्दू में बताएं। वो मर्द का वो और मुतजाद क्या होगा? वो औरत, वो ठीक है, और वो औरत। उसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है हिया, 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 ठीक है। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। परेशान ना हो, ये आपको कोई डिफरेंट चीज नहीं सिखाई जा रही। टिपिकल ग्रामर नहीं है, ये अल्फाज कुरान में आए हैं और अब इंशाल्लाह जब आएंगे तो आप पहचानेंगे कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। आगे चले, ये है, ये लफ्ज हम सीख चुके हैं। ये क्या थे? इसम थे, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वाहिद के लिए किए जाते हैं। आज हम इनकी मुअन्नस बनाना सीखेंगे। अब ये चूंकि वाहिद है तो इसकी मुअन्नस भी यहाँ पे वाहिद ही बनाना सीखेंगे। बाद में सीखेंगे कि इसकी जमा कैसे बनेगी। मुस्लिमुन की जमा मुअन्नस मुस्लिमुन, इसकी मुअन्नस क्या होती है? मुस्लिमतुन,
मुस्लिमुन मुसलमान मर्द, मुस्लिमतुन मुसलमान औरत, मुअमिनुन मोमिन मर्द, मुअमिनतुन मोमिन औरत, सॉलिहुन नेक मर्द, सॉलिहतुन नेक औरत, काफिरुन इनकार करने वाला, कुफ्र करने वाला मर्द, काफिरतुन कुफ्र करने वाली या इनकार करने वाली औरत। फिर क्या है? मुशरिकुन शिर्क करने वाला मर्द, मुशरिकतुन शिर्क करने वाली औरत। अब हम करते हैं इसका डायलॉग। सिर्फ इस स्लाइड पर आपने आज पहली दफा मुजक्कर से मुअन्नस बनानी सीखी है। देखिए कुरान का मोजज़ा, कुरान का एजाज। एक स्लाइड में आपने पहली दफा मुजक्कर से मुअन्नस बनानी सीखी है। अगली स्लाइड में आप इस काबिल होते हैं कि आप बेसिक लेवल का अरबी बातचीत कर सकें, डायलॉग कर सकें। और वो कैसे है ये हम सीख चुके हैं। हुआ वो मर्द, मुस्लिमुन मुसलमान है ना, हुआ मुस्लिमुन वो मुसलमान मर्द है। अब इसका उलट क्या होगा? हिया मुस्लिमतुन। आप सब बताएं इसकी क्या मतलब होगा इसका? वो मुसलमान औरत है। जी ठीक है। अब ठीक है, जिस जिसके बैकग्राउंड पे शोर नहीं है ना वो अपने माइक ऑन करें और साथ साथ बताते जाए। मैं इशारा करूंगी, अरबी बोलूंगी, आपने उर्दू बतानी है। हुआ मुमिनुन। हिया मोमिनातुन, वो मोमिन मर्द है। मुसलमान मर्द। हिया वो मुमिनतुन। मोमिन औरत है। जी। हुआ सालिहुन। वो मोमिन हिया सालिहतुन। वाले मर्द है। हाँ वो नेक मर्द है ना, तो हिया सालिहतुन वो नेक औरत है। हुआ साबिरुन वो, ये तो उर्दू का लफ्ज है साबिर बेशक। मर्द है। हाँ सबर करने वाला साबिर होता है मर्द ना, है। साबिर सबर करने वाला होता है, तो वो साबिर मर्द है। सबर करने वाला या मर्द है, साबिरतुन वो सबर करने वो वाली सबर है। करने वाली औरत ठीक है। हुआ सबर करने शाकिरुन। वाली औरत है, जी, और ये वो शुक्र करने वाला। शुक्र करने वाली, ठीक है। शुक्र करने वाला मर्द है, हाँ शुक्र जी, करने वाली औरत। जज़ाकल्लाहु खैर। आपको समझ आ गई है इसका मतलब है। मुअन्नस की मिसाल आप ऐसे भी ले लें। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अन्हु लिखते हैं। इसका मतलब होता है अबू बकर से, अबू बकर राजी हुआ, खुश हुआ अल्लाह उससे। ये जो हु है ना, हु इसके लिए, अबू बकर के लिए, यानी मर्द के लिए, मुजक्कर के लिए, वाहिद के लिए। समझ आ रही है आपको? इस हु को कनेक्ट करेंगे इस नाम के साथ। हु वाहिद के लिए आता है, मुजक्कर के लिए आता है और उसके लिए आता है। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा, फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा लिखा होता है, वहां अनहु नहीं लिखा होता। उसकी वजह यह है कि हिया, जैसे आपने हिया सीखा है ना, हिया का मतलब वो, और हा का मतलब होता है उससे, उसका, उसकी, यानी उस औरत की, उस मुअन्नस की। तो आयशा खुश हुआ अल्लाह उससे, किससे? आयशा से। हजरत आयशा का जिक्र किया जा रहा है। तो ये हु और हा मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क बताते हैं। ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप देख लें, वो जो जैसे आपने अन हा पढ़ा है, तो उसी तरह रब्बू हा, इसका क्या मतलब होगा? इस औरत का रब। उस औरत का रब। इस औरत का रब, दीनू हा, उस औरत का दिन। इस औरत का दिन। उस औरत का दिन, ताबू हा। उस औरत की किताब। किताब। वेरी गुड। कितना सिंपल है ना, ये मुश्किल नहीं है। अब ये आपके सामने एक पूरा टेबल लिखा हुआ है, उसी टेबल का ऑपोजिट टेबल, यानी ये मुजक्कर का टेबल है, ये मुअन्नस का टेबल है। अगर मैं इसको छुपा भी लेती तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप इसको कर ही लेते। जैसे रब्बू हु, उसका रब, रब्बुहा उसका रब, रब। लेकिन यहाँ उसका मुजक्कर रब। के लिए, यहाँ मुअन्नस के लिए। दीनु हु, आप बोले इसका तर्जुमा। उसका दीन। उस मर्द का दीन। दीनु हा, उस औरत का दीन। उस औरत का उस दीन। औरत का दिन, किताबुहु, उस उस मर्द आदमी की की किताब। किताब, किताबुहा, उस औरत उस औरत की का, उस किताब, औरत की किताब। रसूलुहु,
उस औरत का रसूल, उस मर्द रसूल का को रसूल, हाँ उस मर्द उस का मर्द का रसूल, रसूल रसूलुहा उस औरत उस का औरत का रसूल, वेरी गुड इस्मुहु इसम का मतलब वो शुरू में हमने पढ़ा था ना उस बिस्मिल्लाह मर्द का बी और नाम, इसम नाम ठीक है उस मर्द का नाम, इस्मुहु उस मर्द का नाम और इस्मुहा उस मर्द का नाम, वेरी उस गुड औरत का नाम। देखिए ये मैंने आपको जस्ट हिंट्स दिए हैं किया आपने खुद है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको इतनी जल्दी इतना सिखा दिया मन रब्बुहा इसका जवाब क्या होना चाहिए वैसे जरा सोच के बताएं तुम्हारा उस मर्द हाँ, उस औरत का रब कौन है? हाँ जी मन का मतलब कौन ये हम पहले सीख चुके हैं मन का मतलब कौन रब्बू रब्बू का मतलब पालने वाला हा हा हमने आज सीखा है उस औरत का उस मुअन्नस का ठीक है कौन उस औरत का है रब रब कौन उसका है? उसका रब कौन है उस औरत का रब कौन है अच्छा इसमें कोशिश करें अरबी में जवाब देने की माशाल्लाह एक और अल्लाह वेरी गुड रब्बु रब्बू अल्लाह वेरी गुड अगला है माँ हल्ला किताबु अब यहाँ फर्क है मन का मतलब कौन माँ का मतलब क्या उस औरत इसका तो का आपको क्या? अंदाजा हो गया ना मन कौन का सवाल पूछना हो तो मन आएगा क्या का सवाल पूछना है तो माँ आएगा ठीक है माँ उस क्या औरत की किताब उसकी किताब क्या है यहाँ हम मन नहीं लिख सकते ना उसकी किताब कौन है ऐसे तो नहीं उर्दू में भी नहीं बनता ना तो उसकी किताब क्या है उस औरत की किताब क्या है आप जवाब दें किताबुल किताबुल हल कुरआन कुरान ये देखिए किताबुल कुरआन मन रसूलुहा उस औरत का रसूल कौन है उस औरत का रसूल कौन है? रसूल हल हाँ रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बनते हैं इसके जवाब अच्छा माँ इस्मुहा उसका नाम क्या है नाम क्या है? इस्मुहा कुछ भी हो सकता है जैनब फातिमा आयशा खदीजा एनीथिंग जो आपका नाम है अपना नाम बता दे माँ इस्मुहा उसका नाम क्या है इस्मुहा इस्मुहा फातिमा। जैनब चले जी अब इंशाल्लाह आपका किसी अरब से वास्ता पड़े तो आप ये बेसिक चीजें तो उससे कर ही सकती है ना डिस्कस और कुछ नहीं होगा तो नाम तो पूछ ही लेंगे ना है ना ये ले अब हम कितनी जल्दी जल्दी सीखे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने ये लफ्ज सीखे मुस्लिमुन से मुअन्नस सीखी मुस्लिमातुन मुमिनुन से मुमिनातुन अब हम मुस्लिमातुन ये जो सीखे हैं ना वाहिद सीखे थे ना इसी क्लास में हम इनकी ये भी सीखने लगे हैं यानी जमा भी ये वाले सिरे सीखे थे अब हम ये वाले सीखने लगे हैं मुस्लिमातुन की जमा होती है मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन ठीक है ऐड क्या हुआ ये भी जमा सालिम ही कहलाती है सालिम कैसे पूरी का पूरा लफ्ज जो है ना आ जाता है इधर अलिफ ता एंड में ऐड हो जाती है एंड में ये वाली जो ता है ना ये गोलता ये खत्म कर दी जाती है अलिफ ता ऐड कर दी जाती है तो ये मुस्लिमातुन बन गया अच्छा यहाँ हमने दो पेश पता है क्यों डाली है इसलिए कि यहाँ भी दो पेश है अगर ये दो पेश नहीं होगी तो फिर हम इसे किसी और तरीके से ट्रीट करेंगे फिलहाल सिंपल ये है कि अगर ये दो पेश है तो यहाँ भी दो पेश आएगी मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन सब मेरे साथ दोहराएं नीचे वाला भी पढ़े मुमिनातुन मुमिनातुन मोमिनातुन सालिहातुन सालिहात सालिहातुन काफिरातुन 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 मुशरिकातुन मुशरिकात मुशरिकातुन हाँ जी तो ये देखे ना मोमिनातुन का मतलब है मोमिन औरतें सालिहातुन नेक औरतें काफिरातुन कुफर करने वाली औरतें मुशरिकातुन शिरक करने वाली औरतें ऊपर क्या है मुस्लिमातुन मुसलमान औरतें अब देखें वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अगर दो पेश होगी ना तो हम दो पेश ही डालेंगे लेकिन अगर दो पेश नहीं होगी तो फिर हम किसी और तरह ट्रीट करेंगे वो कैसे ट्रीट करना है वो ऐसे ट्रीट करना है जैसे आपने मुस्लिमुन में सीखा था मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन यही तीन केसेस होते हैं दो पेश वाले दो जबर वाले
یا دو زیر والے. تو اگر تو دو پیش آ گیا تو آپ نے سیدھی سیدھی الف تا لگانی ہے اور دو پیش ہی لگا دینی ہے. اگر دو زبر پہ ختم ہو رہا ہوگا تو پھر آپ نے الف تا لگانی ہے، لیکن تا کے اوپر دو زبریں نہیں ڈالنی. اس کی جمع اس طرح نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ اس کی جمع اس طرح سے بنتی ہے کہ یہاں آپ دو زیریں ہی لگاتے ہیں. زبر والے کیس میں بھی زیریں لگاتے ہیں، اور جو زیر والا واحد ہوتا ہے نا اس کی بھی جمع بناتے ہوئے آپ دو زیر ہی لگاتے ہیں. تو پھر میں آپ کو سلائیڈ نہیں دکھا رہی، لیکن ایک دفعہ پھر ذرا ذہن پہ زور ڈالیں، غور کریں. ہم نے مذکر کی واحد اور جمع کیسے بنائی تھی؟ یہاں لفظ کیا تھا مذکر میں؟ کسی کو یاد ہے؟ سوچیں. مسلمون. مسلمون تھا. مسلمون کی جمع کیا بنائی تھی؟ مسلمون. ویری گڈ. اب مسلمون کی جگہ آ گیا مسلماتن، تو اس کی جمع آ گئی مسلماتن. آپ کو یاد ہے یہاں مذکر کے لیے کیا تھا؟ مسلمتن مسلمن مسلمن. ویری گڈ. مسلمن تھا. مسلمن مسلمن تھا. اور یہاں مذکر کے لیے کیا تھا؟ مسلمن مسلمن. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جب ہم نے مسلمن کی جمع بنائی تھی تو ہم نے کہا تھا یا نون لگا دیں گے. جب ہم نے مسلم من کی جمع بنائی تھی تو ہم نے تب بھی یہی کہا تھا یا نون لگا دیں گے. مسلمین مسلمین. یہاں پہ بھی یہ دونوں سیم ہوں گی، لیکن کیسے ہوں گی؟ مسلماتن، اور اس کی بھی جمع مسلماتن. ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہونا، یہ بار بار ریپیٹ ہوگا، آپ کو پکا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں مؤمنتن کی جمع مؤمناتن، مؤمنات اور مؤمنتن کی جمع مؤمناتن بنتی ہے زیر کے ساتھ. اسی طرح مؤمناتن کی جمع بھی مؤمناتن، پھر صالحاتن صالحاتن، لیکن صالحاتن کی جمع بنے گی صالحاتن، پھر صالحاتن کی جمع صالحاتن. یعنی یہاں یہ زبر اور زیر والے کیسز میں ایک ہی جیسی جمع بنتی ہے. اس کو پھر ریپیٹ کروائیں گے، آپ پریشان نہ ہو. اس کو آگے چلتے ہیں، اب اتنا ٹائم نہیں ہے. نقطۂ تعلیم، دماغ کیسے کام کرتا ہے. یہ مسلسل آج 5ویں کلاس ہے کہ ہم دماغ پہ بات کر رہے ہیں. ویسے تو ہم نے لیسن 4 پڑھا ہے، کلاس ہماری 5ویں ہے. دماغ کیسے کام کرتا ہے پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا. آواز، نظر، کہانی، تصویر، ویڈیو، احساس کے لیے دماغ میں بجلیاں چمکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ چیزیں فیل کر کے ہم نے بوجھا تھا کہ وہ کون ہے؟ ہاتھی ہے. فیل کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی ہوتا ہے. یہ سیکھا تھا نا. تو کیا تھا؟ ہم نے اپنے دماغ کو ایکٹیو کیا تھا، بجلیاں چمکائی تھی. تو سکھانے کا مقصد یہی ہے، بتانے کا کہ دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیں. آج ہم یہ سیکھیں گے کہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہے. پہلا، معنی جلدی یاد ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ کا معنی جلدی یاد ہوتا ہے. جیسے انعمتا، مغضوب، ضالین، اس کو مختلف چیزوں سے اٹیچ کریں تو پھر آپ کو معنی جلدی یاد ہو جائے گا، دیر تک یاد رہے گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر بھول گئے، فرض کریں بھول گئے، تو آپ کو جلدی یاد بھی آ جائے گا. اور ٹی پی آئی کا یہ خاص فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم گرامر کے یہ جیسے مسلماتن مسلماتن ایسے سیکھا، مسلمون مسلمون سیکھا، ہوا سیکھا، ہیا سیکھا، یہ ٹی پی آئی ہم اسی لیے سکھاتے ہیں کہ دماغ زیادہ سے زیادہ کام کرے، بجلیاں زیادہ سے زیادہ چمکیں تو ہمیں الفاظ میں نہیں یاد ہو جائیں. تو ٹی پی آئی کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یہ سب کریں گے تو آپ کے لیے گرامر مشکل نہیں ہوگی. ابھی کسی بہن نے لکھا بھی ہوا تھا کہ مجھے گرامر مشکل لگتی ہے. سسٹر، گرامر مشکل لگتی ہے نا، تو گرامر کا ہر وہ لفظ، تھوڑے سے تو لفظ ہم ایک کلاس میں سکھاتے ہیں، ہر اس لفظ کے لیے نا یہ ساتوں کام کیا کریں، اس پہ اپلائی کیا کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو گرامر مشکل نہیں لگے گی. کہ قرآنی الفاظ کے لیے آپ سننے کا کام کریں، دیکھیں، سوچیں، بولیں، تصور میں لے کے آئیں، احساس کریں، اس کے بارے میں محسوس کریں، اسے پڑھیں بھی، مضمون کو یاد کریں،
اور انٹریکشن کریں، یعنی دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، تو پھر آپ کو وہ الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے 44 الفاظ سیکھنے کا ٹارگٹ پورا کیا، جو قرآن میں 15,387 دفعہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ اچیو کرتے جائیں گے۔ ساتھ ہوم ورک کرنے آپ نے نہیں بھولنے، اور اس بات کو تو آج ہم نے بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا کہ الحمدللہ ہم منتخب ہیں، منتخب ہیں، آپ بھی منتخب ہیں، میں بھی منتخب ہوں۔ اللہ نے ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے چنا ہے۔ اب اس انتخاب کو میں نے بھی نظر انداز نہیں کرنا، آپ نے بھی نہیں کرنا، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سیکھتے رہیں۔ ربی زدنی علما کی دعا پڑھیں، اور کلاس والوں کے لیے ضرور دعا کریں کہ میں، آپ، ہم سب اس کلاس میں، اس کورس میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں، اور اس سے زیادہ عمل میں بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ پاکٹ بک کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ مرد حضرات پاکٹ میں ڈال لیں، والیٹ میں ڈال لیں، اتنا چھوٹا سا کارڈ ہے، آ جاتا ہے پورا۔ لیڈیز اپنے پرس میں رکھ لیں، کچن میں لگا لیں، لاؤنج میں لگا لیں، لیونگ روم میں لگا لیں، کہیں سامنے چپکا لیں۔ جس کلاس کا سبق ہم نے پڑھا ہے اس دن صرف اس کے الفاظ میں نہیں، بار بار دیکھ کے پڑھتے رہیں، آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ نے سیکھا ہے یقیناً وہ سکھانا مشکل نہیں ہے، آپ سکھائیں گے تو پہلے زیادہ فائدہ آپ کو ہی ہوگا۔ اور یہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو ہم موجود ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔